अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग के इस मोस्ट इंटरेस्टिंग केस की तीसरा हिस्सा सुनते हैं। जज ने सवालिया नज़रों से विटनेस बॉक्स में खड़े हुए इस्तग़ासा के गवाह और मकतूला के शौहर सुल्तान सिद्दीकी की तरफ देखा और पूछा, आपको वकील सफ़ाई के जवाब देने पर कोई एतराज़ तो नहीं है? वो बेजारी से बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मेरी जानिब देखते हुए बताया, हाँ ये सच है कि अनीला शादी से पहले मेरे दफ्तर में मुलाजमत करती थी। मकतूला ने आपके पास कितने अरसे मुलाजमत की थी? कमोबेश 1 साल। मैंने सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए पूछा, आप उमूमन दफ्तर से कितने बजे तक घर पहुंच जाते हैं? उसने बताया, मैं आमतौर पर 8 बजे तक घर आता हूँ। सुल्तान सिद्दीकी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, वक़ुआ के रोज़ खिलाफ मामूल आप लगभग 5 बजे घर पहुँच चुके थे। मैं इसकी वजह भी बता चुका हूँ। वो मेरी बात काटते हुए बोला, क्या दहानी का शुक्रिया। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, आपका उस रोज़ फ़िल्म देखने का प्रोग्राम था, है ना? जी हाँ, यही बात थी। गालिबन आप दोनों 6 से 9 वाला शो देखना चाहते थे। ज़ाहिर है उसने मुंह टेढ़ा करके कहा, वरना मुझे इतनी जल्दी दफ्तर से उठने की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने पूछा, आप कौन से सिनेमा में फ़िल्म देखने का इरादा रखते थे? स्टार सिनेमा में, उसने जवाब दिया। सिद्दीकी साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, मुल्ज़िम जब्बार को आप कब से जानते हैं? उसने जवाब देने से पहले नफ़रत आमेज़ नज़र से मुल्ज़िमों के कटहरे में खड़े हुए मेरे मुवक्किल जब्बार अहमद को देखा, फिर बोला, चंद रोज़ से। आपकी इससे कोई दुश्मनी थी? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने पूछा, आपकी मकतूला बीवी से कोई चपकलिश या दुश्मनी? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्दीकी साहब, आप मेरे मुवक्किल और इस मुकदमे के मुल्ज़िम पिलंबर जब्बार अहमद को रोज़ाना इसकी मजदूरी देते थे या? वो कितने कलामी करते हुए बोला, मैंने यही सोचा था कि इसे रोज़ के रोज़ मजदूरी दे दी जाए, लेकिन इसने खुद ही इनकार कर दिया था। इसकी दरख्वास्त थी कि वो काम की तकमील के बाद एक साथ हिसाब करेगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने इजाफ़ा किया, काम भी इसने खुद ही बढ़ा लिया था। मैंने तो इसे मेल लाइन की चेकिंग के लिए बुलाया था, मगर इसने घर में ऐसा डेरा डाला कि निकलना मुश्किल हो गया। खुदा खुदा करके 1 हफ्ते में इसने हमारी जान छोड़ने का ऐलान किया और जाते हुए ये बदबख्त। उसकी आवाज़ भर्रा गई और आंखों से जब्बार अहमद के लिए नफ़रत की चिंगारियां सी छूटने लगीं। मैंने पूछा, सिद्दीकी साहब, आपने पहले पुलिस को और फिर अदालत में बयान दिया है कि वक़ुआ के रोज़ आप अपने बंगले के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। जब मुल्ज़िम आपके पास आया, उसने आपको काम की तकमील के बारे में बताया और अपना हिसाब करने को कहा, और फिर? मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली। वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन मुदाखलत ज़रूरी समझी और कहा, मेरे फाजिल दोस्त गवाह को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरा गवाह वाज़ेह अल्फाज में ये बयान दे चुका है कि जब मुल्ज़िम इनके पास पहुंचा तो वो चाय ख़त्म करके अपनी कुर्सियों से उठ चुके थे। अब वकील सफ़ाई फरमा रहे हैं कि मुल्ज़िम की आमद पर मुअज़्ज़िज़ गवाह और मकतूला बरामदे में कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं जो साबित करना चाहता हूँ वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। फ़िलहाल मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ कि गवाह पर जिरह के दौरान में वकील इस्तग़ासा को गैर ज़रूरी मुदाखलत से बाज रखा जाए, ताकि अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। जज ने गवाह के रिकॉर्ड शुदा बयान और पुलिस के पेश करदा चालान पर सरसरी निगाह डालने के बाद मुझे हिदायत की कि मैं इसे अपने सवालात इससे मैं कर सकता हूँ। मैं अपने सवाल में इसे गवाह और मकतूला के बरामदे में बैठने का हज़फ करके इस तरह पूछूं कि जब मुल्ज़िम इनके पास पहुंचा तो वो चाय ख़त्म करके कुर्सियों से उठ चुके थे। मैंने जज की हिदायत पर अमल किया और रूए सुखन सुल्तान सिद्दीकी की तरफ मोड़ते हुए सवाल किया, सिद्दीकी साहब, क्या ये दुरुस्त है कि वक़ुआ के रोज़ जब मुल्ज़िम अपना हिसाब लेने के लिए आपके पास पहुंचा तो आप दोनों मियाँ बीवी चाय पीने के बाद अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो चुके थे, मगर अभी वहीं बरामदे में थे? जी हाँ, ये दुरुस्त है। मैंने पूछा, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद मैं लिबास तब्दील करने अंदर बाथरूम में चला गया था।
جاتے ہوئے آپ مقتولہ سے کہہ گئے تھے کہ وہ ملزم کو فارغ کر دے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں، اور انیلا اپنا پرس لینے کے لیے گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی تھی۔ معاف کیجیے گا صدیقی صاحب، میں نے تیز لہجے میں کہا، اس موقع پر آپ کا رویہ کچھ غیر منطقی سا نہیں لگتا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ میں نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میرے موکل نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ کام ختم ہو چکا ہے تو اصولی طور پر ادائیگی کرنے سے پہلے آپ کو اس کے کام کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے تھا، جس کے لیے آپ نے 1 ہفتے تک میرے موکل کو اپنے بنگلے میں کام پر لگائے رکھا تھا، لیکن اس کے بالعکس آپ نے کام کا معائنہ کرنے کے بجائے ملزم کو اس کی اجرت دینے کا فیصلہ کیا۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، مجھے اس کام سے اور کام کرنے والے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انیلا اس تمام عرصے میں ملزم سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی رہی تھی۔ میں تو رات کو واپسی پر بس پورے دن کی کارکردگی کی رپورٹ سن لیتا تھا، جو کہ عموماً اطمینان بخش ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے وقوعہ کے روز انیلا سے کہا تھا کہ وہ خود ہی اس پلمبر کا حساب کر کے اسے فارغ کر دے۔ میں نے پوچھا، صدیقی صاحب، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ کی بیوی مقتولہ انیلا کے ساتھ فلم دیکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے آپ خلاف معمول مذکورہ روز جلدی گھر آ گئے تھے۔ آپ نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ جب آپ لباس تبدیل کرنے باتھ روم جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی بیوی تیار ہو چکی تھی۔ کیا آپ کی بیوی آپ کی موجودگی میں تیار ہوئی تھی؟ میں جب گھر پہنچا تو انیلا پہلے سے تیار بیٹھی تھی، سلطان صدیقی نے جواب دیا، اور اس کی ہدایت میں اسے دن ہی میں ٹیلی فون پر کر چکا تھا۔ میں نے سوال کیا، آپ کی بیوی نے اس روز کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ انیلا نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ ساڑی کا رنگ کیا تھا؟ فیروزی، اس نے جواب دیا، اور وہ ایک بنارسی ساڑی تھی۔ میں نے پوچھا، صدیقی صاحب، وقوعہ کے روز جب ملزم اپنا کام ختم کر کے حساب وغیرہ لینے آیا تھا تو اس وقت کتنے بجے ہوں گے؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت 5:15 بجے ہوں گے، اس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا ملزم روزانہ اسی وقت چھٹی کر کے جاتا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں رات کو 8 بجے تک گھر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اچانک سوال کیا، ملزم نے وقوعہ کے روز کس قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے؟ میں نے اس کے لباس پر غور نہیں کیا تھا۔ آپ کو اپنی بیوی کا لباس تو بخوبی یاد ہے، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی بیوی نے وقوعہ کے روز کس قسم کا جوتا پہن رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ انیلا نے سینڈل پہن رکھے تھے۔ اونچی ایڑی کے سینڈل؟ جی ہاں، اس نے بیزاری سے کہا۔ اگر 4 انچ کی ایڑی والی سینڈل کا شمار اونچی ایڑی کی سینڈل میں ہوتا ہے تو بلا شبہ ایک اونچی ایڑی کی سینڈل ہی تھی اس کی۔ سینڈل کا رنگ بتائیں گے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے احتجاجی لہجے میں کہا، جناب عالی، وکیل صفائی یہ کس قسم کے سوالات کر رہے ہیں؟ انہیں عدالت کے قیمتی وقت کا احساس نہیں ہے؟ میں نے ترکی و ترکی جواب دیا۔ مائی ڈیئر کونسلر، میں اس قسم کے سوالات اسی لیے کر رہا ہوں کہ مجھے عدالت کے قیمتی وقت کا شدت سے احساس ہے، اور میں اس کیس کو لٹکانے کی بجائے جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے آپ کے معزز گواہ سے کوئی ایسا مشکل اور پیچیدہ سوال بھی نہیں کیا جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ آپ کے سوالات غیر متعلق ہیں، یہ محض آپ کا خیال ہے، یا آپ انہیں غیر متعلق ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہی ان کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق بتا دیں۔ میں وہی تو بتانے جا رہا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، گویا آپ کوئی نئی کہانی شروع کرنے والے ہیں۔ بہت خوب، وہ تندیہ انداز میں بولا۔ آرڈر پلیز، جج نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ حضرات آپس میں الجھنے کی بجائے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ آف کورس یور آنر، میں نے گردن کو خم دیتے ہوئے کہا اور کٹہرے میں کھڑے ہوئے استغاثہ کے گواہ سلطان صدیقی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلطان صدیقی صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ جمشید علی نامی کسی شخص سے واقف ہیں؟ کون جمشید علی؟ شادی سے پہلے جو آپ سے خیر خواہی کا دعوے دار تھا۔ میں سمجھا نہیں آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ سے ملنے دفتر بھی آیا تھا،
میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور شادی کے بعد وہ بذریعہ فون آپ سے رابطے کرتا رہتا تھا، لیکن آپ نے اس کے خلوص کی قدر نہیں کی تھی، بلکہ اسے بری طرح ڈانٹا بھی تھا۔ اچھا اچھا، وہ سلطان صدیقی نے پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، وہ تو انیلا کا کزن تھا، انتہائی بیہودہ، آوارہ اور بد چلن۔ اگر انیلا سے رشتہ داری کا خیال نہ ہوتا تو اس سالے کو میں تھانے میں بند کرا دیتا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، میں نے سنا ہے جمشید علی نے آپ کو دھمکیاں وغیرہ بھی دی تھیں؟ ہاں، ایسا ہوا تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ انیلا نے مجھے بتایا تھا کہ جمشید علی سے شادی کا خواہاں تھا، لیکن اس کے انکار پر وہ چراغپا ہو گیا تھا، اور اسی لیے وہ انیلا کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا پھرتا تھا۔ صدیقی صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ جمشید علی نے آپ کو انیلا کے خلاف ورغلانے کی پوری کوشش کی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ وہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا؟ وہ سب کچھ وقتی تھا، وہ جلدی سے بولا۔ انیلا نے صفائی پیش کر کے وہ غلط فہمیاں دور کر دی تھیں۔ کیا انیلا کی طرف سے آپ کا دل واقعی صاف ہو گیا تھا؟ جی ہاں، میرا دل صاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جمشید علی نے کبھی آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اس کے بعد سے نہ تو اس منحوس کی شکل دیکھی اور نہ ہی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ بعد ازاں جمشید علی نے کبھی آپ کی بیوی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے۔ اس یقین کی کوئی وجہ؟ وہ بولا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو انیلا ضرور مجھ سے اس کا ذکر کرتی۔ کیا انیلا ہر چھوٹی بڑی بات آپ کو بتاتی تھی؟ ہاں، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ پھر تو اس نے یہ بھی نہیں چھپایا ہوگا کہ وہ کراچی آنے سے پہلے حیدرآباد میں رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، اس نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا انیلا نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حیدرآباد میں اس کے بھائی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ سلطان صدیقی نے جواب دیا، وارث علی کو کسی شخص نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ گھٹنے کی چوٹ کے ناسور بن جانے کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس شخص نے وارث علی پر فائرنگ کیوں کی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بولا، انیلا نے مجھے بتایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان رقم کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا اور اس شخص نے طیش میں آ کر وارث علی پر فائرنگ کر دی تھی۔ فائرنگ کرنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے انیلا سے پوچھا نہیں تھا؟ نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے از خود بتایا، سلطان صدیقی نے جواب دیا۔ ہاں، البتہ انیلا نے مجھے یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ شخص 7 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے سسر نے بھی کبھی اس شخص کا ذکر کیا؟ قطعی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں صرف انیلا ہی سے میری بات ہوئی تھی۔ سلطان صدیقی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ کیا میرا اس شخص کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ اس نے پوچھا، ایسا کیوں ضروری ہے؟ میں نے بتایا، ایسا اس لیے ضروری ہے کہ مذکورہ شخص آپ کی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس وقت یہاں ملزموں والے کٹہرے میں موجود ہے۔ اس نے چونک کر میرے موکل جبار احمد کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے استدعا کی، جناب عالی، استغاثے کے گواہ سلطان صدیقی پر میری جرح مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا آئندہ پیشی پر گواہ کو عدالت میں حاضر ہونے کی تاکید کی جائے۔ میری جرح کے انکشاف انگیز عارضی اختتام نے جج کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کر دی کہ آئندہ پیشی پر سلطان صدیقی کی حاضری کا خاص خیال رکھا جائے۔ وکیل استغاثہ نے جج کی ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ کورٹ از ایڈجورنڈ۔ جج نے عدالت کی برخاستگی کا اعلان کر دیا۔ اگلی پیشی 10 روز بعد تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو فضل کریم نے اندرونی جوش کو دباتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ کی جرح کے انداز نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں نے کہا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
وہ تشویشناک لہجے میں بولا، بیگ صاحب، آپ نے بہت نازک معاملہ اٹھایا ہے، کہیں جبار پر اس کا برا اثر تو نہیں پڑے گا؟ کیسا برا اثر؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے اگر عدالت میں یہ بات کھل گئی کہ جبار احمد اور انیلا ماضی میں گھر سے بھاگ گئے تھے اور وارث علی کے زخمی ہونے کی حقیقت کیا تھی، تو اس طرح جبار کی پوزیشن کہیں کمزور تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے فضل کریم صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اپنے موکل کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہیں، آئندہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی سننا پڑیں گی جن سے آج تک آپ بھی لا علم رہے ہیں۔ آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اس مصیبت سے نکل آئے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فکر نہ کریں، میں اپنی سے پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جبار احمد باعزت رہا ہو جائے گا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر مجھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا نہایت ہی اہم گواہ سلطان صدیقی عدالت کے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کر دیا۔ جج نے ناگواری سے سرٹیفکیٹ کا جائزہ لیا اور عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے سلطان صدیقی کا گھریلو ملازم خادم حسین گواہی دینے کے لیے آیا۔ خادم حسین کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی۔ وہ کھانا پکانے کے علاوہ چھوٹے موٹے گھریلو کام بھی کرتا تھا۔ وقوعہ کے روز وہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ اس نے سلطان صدیقی کی چیختی ہوئی آواز سنی۔ وہ لپک کر کچن سے باہر نکلا اور بنگلے کے برآمدے کی جانب بڑھا، کیونکہ آواز ادھر ہی سے آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی مالکن انیلا فرش پر گری پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ خادم حسین کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا، خادم حسین، تم جب اپنے مالک سلطان صدیقی کی چیخ سے مشابہ آواز سن کر برآمدے میں پہنچے تھے تو تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ وہ بولا، مالکن فرش پر ڈھیر پڑی تھیں اور ان کے سر سے خون بڑی تیزی سے خارج ہو رہا تھا۔ مقتولہ انیلا کے قریب تم نے کوئی خاص چیز بھی دیکھی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، ان کے نزدیک ہی ایک بڑے سائز کا رینج پانا بھی پڑا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے سیلو فون کی تھیلی میں ملفوف آلۂ قتل جج کی میز سے اٹھایا اور خادم حسین کی آنکھوں کے سامنے جھلاتے ہوئے کہا، خادم حسین، کیا وہ رینج پانا یہی تھا؟ خادم حسین نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں یہی تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ رینج پانا کس کا ہے؟ یہ جبار پلمبر کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ خادم حسین نے جواب دیا، ہمارے بنگلے میں وہ ایک ہفتے سے پلمبرنگ کا کام کر رہا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ایسا کوئی اوزار بنگلے کے اندر موجود نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، جبار احمد تمہیں کیسا آدمی لگا تھا؟ یہ تو مجھے شروع ہی سے مشکوک بندہ لگا تھا جناب، خادم حسین نے جبار احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ نے اسی نوعیت کے 2-4 مزید سوالات پوچھے، پھر وہ اپنے لیے مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی باری پر میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، خادم حسین، تمہیں سلطان صدیقی کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے جناب۔ کافی عرصے کی کوئی مدت بھی تو ہوگی، وہ سوچتے ہوئے بولا، مجھے لگ بھگ 8 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ خادم حسین، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان صدیقی کی شادی تمہاری موجودگی ہی میں ہوئی تھی؟ بالکل بالکل، میرے سامنے ہی ہوئی تھی جناب۔ تمہاری مالکن مقتولہ انیلا کا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، عورتوں میں دونوں میں بہت اچھا سلوک تھا جناب، ویسے کبھی کبھی تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی۔ اس تلخ کلامی کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہوگی جناب، وہ بے پرواہی سے بولا، مگر میں نے کبھی ان کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کی۔ خادم حسین، مقتولہ انیلا کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بہت اچھا رویہ تھا جناب، اس نے جواب دیا، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ تمہارا قد کتنا ہے خادم حسین؟ وہ اس اچانک اور غیر متعلق سوال پر بوکھلا گیا، پھر بولا، میں نے کبھی ناپا نہیں ہے جناب۔ میں نے کہا، خادم حسین، تم اپنا زیادہ وقت کچن میں گزارتے ہو،
کھانا پکانے کے دوران میں انیلا بھی کچن میں آتی جاتی ہوگی؟ جی ہاں، وہ اکثر کھانا پکانے میں میرا ہاتھ بٹاتی رہتی تھیں۔ اس نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ نہیں سکا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خادم حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مقتولہ بقول تمہارے اکثر کام میں تمہارا ہاتھ بٹاتی تھی، تمہیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ قد میں تم سے چھوٹی تھی یا بڑی؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ وکیل صفائی نے پھر فضول قسم کے معاملات شروع کر دیے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد محض عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا ہے۔ میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میرے فاضل دوست کو ایسا کرنے سے باز رکھا جائے۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، آئی آلسو آبجیکٹ یور آنر۔ میری جرح سے نہیں بلکہ وکیل استغاثہ کی بے جا مداخلت سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہونے کا احتمال ہے۔ اگر میرے فاضل دوست چاہتے ہیں کہ اس کیس کا جلد سے جلد کوئی فیصلہ ہو جائے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میری جرح کے دوران میں خواہ مخواہ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گواہ خادم حسین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ اس نے جواب دیا، جناب مالکن مجھ سے عمر میں کافی کم اور قد میں زیادہ تھیں۔ میں نے پوچھا، خادم حسین، تم نے ابھی اس معزز عدالت میں آلۂ قتل کی شناخت کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ مذکورہ آلہ یعنی رینچ پانا ملزم جبار احمد کی ملکیت تھا؟ جی ہاں، میں نے یہی جواب دیا ہے۔ کیا اس رینچ پانے کی کوئی مخصوص پہچان تھی؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ پھر تم نے تصدیق کس بنا پر کی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے ایسا ہی رینچ پانا مالکن انیلا کی لاش کے پاس پڑا دیکھا تھا۔ پھر اس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی تو پائے گئے ہیں۔ ہمارے بنگلے میں پلمبرنگ سے متعلق تمام سامان جبار ہی لے کر آیا تھا۔ یہ پانا اس کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، جبار خادم حسین، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ میرا موکل تمہیں شروع ہی سے ایک مشکوک شخص لگا تھا۔ شروع ہی سے تمہاری کیا مراد تھی؟ ایک لمحے کے تأمل کے بعد اس نے جواب دیا، شروع سے میری مراد وہ دن تھا جب سے وہ اس بنگلے میں آیا تھا۔ کیوں؟ کیا اس دن کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ پھر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی تھی تو پھر تمہیں میرا موکل مشکوک کیوں لگا تھا؟ وہ جز بز ہو کر بولا، بس جی، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسا یہ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ کیا میرا موکل محض اپنی پستہ قامتی کی وجہ سے تمہیں مشکوک شخص دکھائی دیا تھا؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، یہ بات بھی تھی اور اس کے علاوہ بھی ایک بات تھی۔ وہ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسری بات کیا تھی؟ میں نے فوراً سوال کر دیا۔ در حقیقت میں وکیل استغاثہ کو بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ خادم حسین نے جواب دیا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ جب تک بنگلے میں کام کرتا رہا مالکن انیلا کو بڑی گہری نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ مجھے اس کا اس انداز میں مالکن کو دیکھنا بہت برا لگتا تھا۔ کیا مقتولہ کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے ضرور محسوس ہوئی ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا مقتولہ نے کبھی اس حرکت پر میرے موکل کو ٹوکا بھی تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جناب، انیلا صاحبہ نے کبھی اسے نہیں ٹوکا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت بھی تھی۔ خادم حسین، میں نے معاملات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تمہارا کہنا ہے کہ وقوعے کے روز تم باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کر رہے تھے جب سلطان صدیقی نے تمہیں چیختی ہوئی آواز میں پکارا تھا۔ کیا سلطان صدیقی کی آواز سے پہلے بھی تم نے کوئی آواز سنی تھی؟ کس قسم کی آواز جناب؟ کس قسم کی آواز جناب؟ مثلاً کوئی گھٹی ہوئی چیخ سے مشابہ آواز؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ٹھک کی آواز یا دھم کی آواز یا دھپ کی آواز؟ نہیں جناب، میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے کام میں بہت مصروف تھا۔ لیکن اس مصروفیت میں تم نے سلطان صدیقی کی پکار تو سن لی تھی خادم حسین؟ میں نے اس کے چہرے پہ نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، صدیقی صاحب زور سے چلائے تھے۔ میں نے کہا، صدیقی صاحب کے زور سے چلانے سے چند لمحات پیشتر
مقتولہ ملزم جبار احمد کے ساتھ خوب چیخ چلا کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں میں کام کے معاوضے پر تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ یہ آوازیں تو تم نے یقیناً سنی ہوں گی۔ میں معذرت چاہوں گا جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے ایسی آوازیں نہیں سنی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے کہا، خادم حسین، اس وقت تمہارا دھیان برچی خانے کے کام میں لگا ہوا تھا، شاید یہی بات ہوگی۔ خادم حسین نے مختصراً کہا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ خادم حسین کے بعد سلطان صدیقی کی گھریلو ملازمہ جنت بی بی نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ بنگلے میں صفائی ستھرائی اور جھاڑو پوچھے کا تمام کام اس کے ذمے تھا۔ وکیل استغاثہ نے چند سوالات کے بعد اس کی جان چھوڑ دی۔ وہ تمام سوالات عام اور سرسری نوعیت کے تھے۔ میں جرح کے لیے جنت بی بی والے کٹہرے کے پاس آیا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سوال کیا، جنت بی بی، تم جبار احمد کو کب سے جانتی ہو؟ جب سے وہ اس بنگلے پر آیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے اسے پہلی مرتبہ کب دیکھا تھا؟ 1 ہفتہ پہلے، اس نے جواب دیا۔ وہ انیلا بی بی کو پوچھتا ہوا اس بنگلے تک پہنچا تھا۔ کیا وہ انیلا سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ ہاں، مجھے کیا معلوم جی، وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ تو تم نے ہی کھولا تھا نا؟ ہاں، گیٹ تو میں نے ہی کھولا تھا جی۔ اس کے لہجے سے گھبراہٹ آیا تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں خوف کی آمیزش بھی تھی۔ ملزم جبار احمد نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ انیلا بی بی کا کوئی رشتہ دار ہے، جنت بی بی نے جواب دیا، اور یہ کہ وہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا ہے تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ انیلا سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولی، میں اتنی پیچیدہ اور مشکل باتیں نہیں سمجھ سکتی جناب۔ اس جبار نے کہا کہ وہ انیلا بی بی سے ملنا چاہتا ہے اور میں نے بنگلے کے اندر جا کر انیلا بی بی کو بتا دیا۔ بس جی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری انیلا بی بی نے میرے موکل کو بنگلے کے اندر بلایا تھا؟ جی ہاں، وہ کچھ دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ مقتولہ بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی؟ جی ہاں، وہ بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھی تھیں۔ میں نے پوچھا، ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ مجھے کیا پتہ جناب، وہ بے پرواہی سے بولی، میں کوئی چھپ کر ان کی باتیں سن تھوڑی رہی تھی۔ جنت بی بی، میں نے اس کے کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے سوال کیا، جب دوسرے دن میرا موکل پلمبر کے روپ میں بنگلے میں داخل ہوا تو تمہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی؟ وہ ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، اس میں بھلا حیرت کی کون سی بات ہے؟ اس میں حیرت کا پہلو یہ ہے جنت بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ خود کو تمہاری انیلا بی بی کا رشتہ دار بتانے والا شخص اس کے بنگلے میں مزدوری کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تمہارے اندر تجسس نہیں جاگا تھا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں تو میں تو یہی سمجھی تھی جناب کہ یہ کوئی انیلا بی بی کا غریب رشتہ دار ہوگا، حیدرآباد سے کام کے سلسلے میں کراچی آیا ہوگا اور انیلا بی بی نے اسے اپنے بنگلے میں کام دے دیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سلسلے میں زیادہ متجسس بھی نہیں ہوئی تھی۔ تم نے انیلا بی بی سے تو اس سلسلے میں بات کی ہوگی؟ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا رحمت بی بی، جنت بی بی ایک غیر منطقی جواب دے رہی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے جبار احمد کے حوالے سے انیلا کو کریدا نہ ہو۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا، جنت بی بی، تم نے گھر میں کسی اور شخص سے تو اس کا تذکرہ کیا ہوگا؟ کس کا تذکرہ جی؟ اس نے جواباً سوال کر ڈالا۔ یہی کہ انیلا بی بی نے اپنے قریب رشتہ دار کو گھر میں کام پر لگا دیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں جی، میں تو اس بات کو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے اچانک سوال کیا، جنت بی بی، وقوعہ کے وقت تم کہاں تھیں؟ یہ وقوعہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے سوال میں حیرت تھی۔ میں نے پہلے اسے وقوعہ کا مفہوم اور مطلب سمجھایا، پھر اپنے سوال کو دہرایا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے جواب دیا، میں اس وقت بنگلے کی چھت پر تھی۔ اس کے بعد میرے ہر سوال کا جواب اس نے یہی دیا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں سنا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں اس وقت بنگلے کی چھت پر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔